तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा आपके लिए तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने तिमोथियस के ख़त का मुताला मुकम्मल किया और इन अल्फाज पर हम आकर रुके जो पौलुस ने अपने वास्ते कहे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। पौलुस रसूल जो खुदावंद की मोहब्बत में बहुत लड़ा और जिसने उसकी मोहब्बत में बहुत मेहनत की, उसे जरूर इनाम मिलना था। गोया वो कहना चाहता है कि हर सच्चे मसीही खादिम को जो खुदावंद से मोहब्बत रखता है और खुदावंद के लिए मुशक्कत करता है, उसके लिए आसमान पर हकीकी इनामात मौजूद हैं। आज हम पुराने अहदनामे की कुतब की तरफ वापस जाएंगे और हिस्कियल की किताब का मुताला शुरू करेंगे जो कि पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से एक है। शायद आप हिस्कियल का मुताला पहली बार सुन रहे हों या हो सकता है पहले आपको किसी ने इसके बारे में ना बताया हो। आइए हम इस पर इत्तफाक करें कि ये एक अजीम नबूती किताब है और हमें इसके बहुत से हिस्सों पर ठहर कर गौर करना है। हम खुदा के रूह पर भरोसा करते हैं कि खुदा के फजल के वसीला से वो हमें इस किताब को समझने में मदद फराहम करेगा। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक इस किताब के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए, अपनी नोटबुक साथ रखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आपके हमरा हिस्कियल की किताब के मुताले की शुरुआत हो रही है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो खुदावंद अपने कलाम की गहराई को हम पर जाहिर करता है। खुदा हमारे जहनों को खोले ताकि हम इस किताब को समझ सकें। आमीन। हिस्कियल की किताब एक बहुत ही अहम किताब है जिसे हमें समझने की जरूरत है और उस पर ठहराव से बात करने की भी जरूरत है। 3 एक साथ इस किताब के लिए काफी नहीं, इसको बहुत सी एक साथ की जरूरत है, लेकिन हम इसके अहम हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे ताकि नाजरीन इसको अच्छी तरह समझ पाएं। आमीन। भाई यूसुफ, हम किसी भी नई किताब के मुताले से पेशतर उसके मुसन्निफ और लिखे जाने की तारीख के मुतालिक जानना चाहेंगे। ये वाज़ेह है कि हिस्कियल एक मुसन्निफ है, लेकिन शायद ज्यादा लोग हिस्कियल के मुतालिक नहीं जानते कि वो कौन है, उसका नसबनामा, उसकी तारीख क्या है, उसका किरदार क्या है, उसका पेशा क्या है। हमें बतौर मुसन्निफ हिस्कियल के मुतालिक कुछ बताइए। हिस्कियल का जिक्र हिस्कियल की किताब के सिवा और कहीं नहीं हुआ। हमें इसके मुतालिक और कहीं से मालूमात नहीं मिलती सिवाय खुदा के जिंदा कलाम के। जैसा कि हम यर्मिया, दानियल और यसाया के बारे में पढ़ती हैं, हिस्कियल के मुतालिक हम हिस्कियल की किताब के सिवा और कहीं नहीं पढ़ते। वो काहिनों में से, लावियों में से था और वो सदूक की नस्ल से, अतमर की नस्ल से नहीं था। वो एक नबी था, शायर था और काहिन था। बहरहाल उसने कहानत के पेशे को हासिल ना किया क्योंकि उस वक्त वो कैद में था, और जिस वक्त वो 33 उम्र को पहुंचा, जिस वक्त एक काहिन को कहानत के ओहदे पर फाइज किया जाता है, वो असीरियों के दरमियान था और 33 बरस की उम्र में काहिन बनने की बजाय खुदा ने उसे नबी होने के लिए बुलाया। उसका दौर एक मुश्किल दौर था, इसीलिए उसके नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हिजकियल का मतलब है जिसे खुदावंद जोर बख्शता है, जिसे कादर मुतलक का जोर मिलता है। और जैसा कि आपने हवाला दिया है कि हमने तिमोथियस के खत को मुकम्मल किया है, जो कि आखिरी दिनों का खत है और
جس میں پولس رسول نے تیموتھیس سے کہا کیونکہ خدام نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قوت اور تربیت کی روح دی ہے۔ کیوں؟ یہ اہم ہے کہ تیموتھیس کے خط کو محبت اور قوت اور صحیح ذہن کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ وہ دن مشکل ہوتے ہیں جب لوگ صحیح تعلیم کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ حزقیل کے دنوں میں بھی ہوا۔ لوگوں نے خدا کی تعلیم کو نہ سنا، اور اسی لیے نبی کو ضرورت تھی کہ اس کے نام کا مطلب یہ ہو کہ خداوند اسے زور دینے والا ہے یا قادر مطلق اسے زوراور بنانے والا ہے۔ صحیح، حزقیل کے نام کا مطلب ہے وہ جسے خداوند زور بخشتا یا جس کی قوت خداوند سے ہے۔ جیسا کہ ہر ایک کتاب کا ایک ادبی انداز ہے، جس طرح نوحہ یا یرمیہ یا یسایہ کی کتاب کا ہے، لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے کہ حزقیل کا ادبی انداز کیا ہے۔ کیا یہ نظمی ہے، نبوتی ہے یا الہامی ہے؟ ہمیں اس کتاب کے ادبی انداز کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، حزقیل 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہے، اور پرانے عہد نامے کے 16 نبیوں نے نبوت کی کتابیں لکھی ہیں، اور 4 انبیاء اکبر ہیں اور 12 انبیاء اصغر ہیں، اور 4 انبیاء اکبر ہیں، یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ حزقیل انبیاء اکبر میں سے تیسرا نبی ہے جو ہمیں احبار کی کتاب کی یاد دلاتا ہے۔ احبار کی کتاب جس پر پاکیزگی اور ناپاکی کے بارے میں بات کی گئی، اور صحیح۔ یہی بات یہاں ہے۔ حزقیل نے لوگوں کے ساتھ ناپاکی کی بات کی، اور احبار کی کتاب کے مطابق ناپاک کو خیمہ سے نکال دیا جاتا تھا، جیسے کوڑی اور دوسرے لوگ ان کی جگہ خیمے سے باہر تھی، اور جیسا کہ سب لوگ بتوں کی عبادت کے سبب سے ناپاک تھے، نہ صرف اسیری میں گئے بلکہ خدا کا جلال بھی اس جدا ہو شہر گیا۔ سے جدا ہو گیا، جسے ہم اس مطالعے میں دیکھیں گے۔ سو یہاں پر کوئی ایک نہیں ہے جو اسیری میں خیمے سے باہر نکالا گیا، بلکہ خود خداوند اور اس کا جلال ان سے جدا ہو گئے اور یروشلم شہر سے مکمل طور پر باہر نکل گئے۔ بھائی، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کوڑی اور ناپاک کے معاملے کا حوالہ دیا، جبکہ اس کا حوالہ ہمیں موسیٰ کی 5 کتابوں میں بھی، خاص کر احبار کی کتابیں ملتا ہے، جہاں ان نجاستوں کا ذکر ہے۔ کوڑی خیمہ سے الگ ہو کر رہے، لیکن یہاں مستقبل کی بات بھی موجود ہے کہ گناہ ایک شخص کو خداوند کے شہر سے باہر نکال دیتا ہے۔ قوم خداوند کے شہر سے جدا ہو کر باہر نکل گئی، کیونکہ گناہ انسان کو خداوند کی حضوری سے دور کر دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ بھائی یوسف، نئی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے موضوع یا مرکزی بات اور کتاب کی تقسیم کے متعلق جانتے ہیں، سو ہمیں بتائیے گا۔ یہ تیسری نبوت ہے، اور ہم اسے بآسانی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں قوم کی بدی اور اس کی سزا کی بات کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں آس پاس کی قوموں کی عدالت کا واضح تذکرہ ملتا ہے، اور آخری حصے میں قوم کی بحالی اور مستقبل کے جلال کی بات کی گئی ہے۔ یہ واضح طور پر قوم کی بدی اور اس کا باہر نکال دیا جانا یا جلال کا اس کے بیچ سے اٹھ جانا ہے۔ پھر دوسری قوموں کی عدالت ہے، 7 قومیں یا آس پاس کی قومیں جن کی اس کتاب کے مطابق عدالت کی گئی، اور جس کا ذکر 24ویں باب سے لے کر 32ویں باب تک ہے، اور ہم ان قوموں پر عدالت ہوتی دیکھیں گے۔ اور پھر آخری حصے میں ہم 32ویں باب سے آگے قوم کے مستقبل کی بحالی اور ان کی بدی یا پھر حتمی جلال کو دیکھیں گے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ جب حزقیل نے یہ کتاب لکھی یا اس نے اس رویا کو دیکھا، وہ بابل کی اسیری میں تھا۔ جی، ہمیں بابل کی اسیری کے ادوار کے متعلق بتائیے۔ ان کی شروعات کب ہوئی، وہ کتنے ادوار تھے، اور ان کا اختتام کب ہوا؟ جی، عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے 3 ادوار ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے رحمت تھی، پر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ گویا خدا ان پر وہ پہلی لہر کو لایا اور انہیں خبردار کیا۔ توبہ کرو، یہ خدا نے یرمیہ میں کیا، جس کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ کتنی بار یرمیہ نے کلام کیا اور رویا تاکہ وہ توبہ کریں، اور اس نے پہلے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر دوسرا دور ہے، پھر تیسرا اور آخری دور ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے 3 ادوار ہیں۔ پہلے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانیل کو اسیر کر کے اسیری میں لے جایا گیا، دوسرے دور میں حزقیل کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، اور تیسرے دور میں یروشلم کو تباہ کیا گیا، ہیکل کو جلا دیا گیا، اور یرمیہ کو لے جایا گیا، اسے مصر کو لے جایا گیا۔ سو ہم ان 3 ادواروں کو دانیل، حزقیل، یرمیہ کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا دور دانیل کی اسیری کے متعلق ہے، دوسرا دور حزقیل کی اسیری سے، اور تیسرا یروشلم کی تباہی اور ہیکل کے جلا دیے جانے سے ہے، اور پھر یرمیہ کو مصر لے جایا جانا۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم ادوار ہیں، لہٰذا مہربانی سے آپ ان کی وضاحت کیجیے کہ پہلا دور یہودا کے بادشاہوں میں سے کس بادشاہ کا تھا، دوسرے اور تیسرے ادوار میں کون سے بادشاہ موجود تھے، بھلے ہی وہ قبل از مسیح کی تواریخ کا اندازہ ہے۔
پہلا دور یہویکیم بادشاہ کے زمانے میں تھا جو کہ بہت شریر بادشاہ تھا، اور پھر نبوکت نظر آیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ تقریباً 606 قبل از مسیح میں ہوا اور 9 برس یقیناً ان میں سے کچھ واقعات دوسرے سلاطین 24ویں باب میں ہیں تاکہ ناظرین بھی اس کے بارے میں جان سکیں۔ جی ہاں بالکل، اور دوسرا دور یہویکن کا تھا، جیسا کہ ہم اس باب میں واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ یہویکن اپنی بادشاہی کے 3 ماہ بعد ہی اسیر ہو گیا۔ پہلے دور کے 9 برس کے بعد اور پھر 11 برس کے بعد نبوکت نظر حزقیہ کے دور میں آیا اور اس نے یروشلم اور ہیکل کو تباہ کر دیا اور باقی سب اسیر ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ حزقیل نبی یہویاکین کے دور میں، جو یہویاکیم کے بعد یہودا کا بادشاہ ہوا، بابل کے اسیروں میں سے تھا۔ یہویاکیم کی سلطنت کے 11ویں برس کے دوران پہلی اسیری ہوئی، جس میں دانیل نبی کو اسیر کیا گیا۔ پھر یہویاکین آیا اور تخت کو سنبھالا اور 3 ماہ تک ہی سلطنت کی۔ پھر 597 قبل از مسیح میں دوسری اسیری ہوئی اور حزقیل نبی کو اسیر کیا گیا۔ حزقیل نبی کے اہم اثر انبیاء یرمی اور دانیل تھے۔ دانیل کو شاہ بابل کے محل میں لے جایا گیا اور وہ وہاں کا وزیر اعظم ہو گیا، جبکہ حزقیل نبی ان اسیروں کے درمیان رہا جنہیں بابل کی نہروں کے کنارے لایا گیا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حزقیل کی کتاب کا انبیاء اکبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ انبیاء اکبر کی 4 کتابیں ہیں۔ ہم نے جانا کہ وہ یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل ہیں۔ حزقیل کی کتاب کا دوسری کتابوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 انبیاء اکبر میں سے ہر ایک نبی مختلف اور مخصوص بات کی فکر میں رہا۔ یسایہ نبی خدا کی نجات کی فکر میں تھا اور اس کے نام کا مطلب ہی یہی ہے، اور یرمیہ خدا کی عدالت کی فکر میں تھا۔ حزقیل خدا کے جلال کی فکر میں تھا، اور پھر دانیل جو خدا کی سلطنت اور بادشاہی کی فکر میں تھا، کیونکہ وہ شاہی نسل سے دور تھا۔ میں کہوں گا کہ ہر کوئی اپنی مخصوص فکر میں تھا۔ چونکہ حزقیل کاہنوں میں سے تھا، اسے خدا کے جلال کی فکر تھی جو ہیکل سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل تھا اور یقیناً وہ صحیح تھا۔ دانیل بہت اداس تھا کہ خدا کی عدالت غیر قوموں کے پاس چلی گئی ہے۔ چونکہ وہ شاہی نسل سے دور تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسایہ خدا کی نجات کے لیے فکر مند تھا، یا یسایہ کے پہلے باب میں لوگوں کے پاس علاج موجود نہ تھا، تازہ زخم جو نہ باندھے گئے، ایک بیمار قوم۔ جی صحیح، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی ہم یسایہ کے 53ویں باب پر پہنچتے ہیں تو اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ پھر یرمیہ عہد کے لیے فکر مند تھا، خاص کر کے پہلا عہد جو توڑ دیا گیا اور خدا نے قوم کو رد کر دیا۔ بہرحال ایک نیا عہد ہے جس کے بارے میں یرمیہ 31ویں باب میں بات کرتا ہے۔ خداوند اس قوم کے ساتھ مستقبل میں ایک نیا عہد قائم کرے گا۔ پھر حزقیل خدا کے جلال کے لیے فکر مند تھا، وہ جلال جو پہلے ابواب میں جدا ہو گیا یا 10 یا 11ویں باب میں جدا ہوا۔ بہرحال آخری باب میں اسے بحال کیا گیا اور زیادہ حیران کن طور پر۔ آخر میں دانیل ہے جو خدا کی سلطنت کی فکر میں تھا، جو اس قوم کے بیچ میں نہ رہی تھی جسے خداوند نے چنا تھا۔ بہرحال ابن آدم مسیح کے وسیلے سے وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور مسیح کی بادشاہی جو ساری دنیا کو معمور کر دے گی وہ 1000 سالہ بادشاہی ہے۔ اس لیے انبیاء اکبر کی کتابوں میں یسایہ نے نجات کی بات کی، خداوند کی نجات۔ یرمیہ نے نئے عہد کی بات کی، پہلے عہد کے بعد جسے توڑا گیا، یرمیہ اس کی فکر میں تھا۔ حزقیل نے خداوند کے جلال کی بات کی جو ہیکل اور شہر سے جدا ہونے کے بعد بھی لوٹ آئے گا، بالکل۔ اور دانیل نے بادشاہی کی بات کی، ابن آدم کی بادشاہی، جبکہ داؤد کی نسل تخت پر قائم رہنے میں ناکام ہوئی اور غیر اقوام کا زمانہ آ گیا۔ مسیح مستقبل میں آئے گا تاکہ 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے، اور وہ اسرائیل اور ساری دنیا کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ داؤد کی نسل ناکام ہوئی اور غیر اقوام بھی ناکام ہوئیں، اس لیے کوئی اور بات نہیں سوائے اس کے جو آنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اسی لیے حزقیل کے 22 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آئے گا جس کا حق ہے اور وہ مسیح ہے۔ دنیا کی تمام تر حکومتیں ناکام ہوں گی جب تک مسیح نہ آئے، پھر وہ راستی اور امن کے ساتھ بادشاہی کرے گا۔ یہاں ہم ناکامی دیکھیں گے جی، جو کہ ساری دنیا کے اندر ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اس کتاب کے ادبی انداز کے مطابق ایسے جملے بھی ہیں یا کثرت سے استعمال کیے گئے الفاظ ہیں جو اس کتاب کی ساخت اور سمت پر روشنی ڈالتے ہیں؟
ایسے اہم الفاظ کے متعلق بتائیے جن کا کتاب میں بارہا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ دہرایا گیا لفظ ابن آدم ہے جو تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے۔ ہزکیل ابراہم کا فرزند نہیں ہے، حالانکہ یقیناً وہ ابراہم کی نسل سے ہے، لیکن چونکہ لوگ لوامی کے دور میں پہنچ چکے ہیں اسی لیے ابن آدم کا نام لیا گیا ہے۔ یہ نام جو مسیح کے لیے استعمال کیا گیا، جو غیر اقوام کے زمانے میں آیا اور لوگوں نے اسے رد کیا، اسی لیے ہم ابن آدم کے متعلق نئے عہد نامے میں 80 سے زیادہ مرتبہ سنتے میں ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا قوم لو امی کے زمانے سے گزری، لو امی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ لوامی کا مطلب ہے یہ میرے لوگ نہیں، لو نہیں، لوامی میرے لوگ۔ کیا یہ رد کیے جانے کا دور رد ہے؟ کیے جانے کا دور ہے، نبوکد نظر کے آنے کے بعد اور جب غیر اقوام کے دور کا آغاز ہوا، یہ دور لوامی کا دور کہلاتا ہے۔ یہ نام ہوسے کے پہلے باب میں بھی لیا گیا ہے، پھر ابن آدم کا تذکرہ بہت بار ہوتا ہے، تقریباً 100 بار، 100 مرتبہ۔ اور اس میں خداوند کے لفظ کو 87 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور یہ جملہ کہ تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں 72 بار دہرایا گیا۔ لہٰذا جب خداوند عدالت کرتا ہے یا پھر برکت دیتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ میں ہی خداوند ہوں، کیونکہ عدالت میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور شفا اور برکت دینے میں بھی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ بھائی یوسف، اس وقت کے متعلق بتائیے جب ہزکیل اسیروں کے درمیان تھا، جس کے متعلق ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ پہلے باب میں وہ اسیر جو تھے بابل کے دریاؤں پر تھے۔ بابل جو ہے موجودہ عراق ہے۔ جی، بے حد پریشانی کے باوجود وہ آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کی رویا کو دیکھ سکا۔ عملی طور پر ہم وہ لوگ ہیں جو پریشانی میں ہیں، خداوند کے لوگ جو مصیبت میں ہیں، وہ لوگ جو اس وقت عراق میں ہیں، عراق کے کچھ شہروں میں اور شاید بابل کے دریاؤں یا خاص کر دریائے فرات پر۔ آپ ان ایمانداروں سے کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت تکالیف میں ہیں، جو چرچ یا عبادات سے محروم ہیں، تسلی سے محروم ہیں؟ کیا وہ آسمان کو کھلا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ خداوند کی رفاقت کا لطف اٹھا سکتے ہیں؟ دراصل ہزکیل جس کے نام کا مطلب ہم نے جانا ہے کہ وہ جسے قادر مطلق زور بخشتا ہے، تسلی کے اس پیغام کو پہنچایا، جیسا کہ ہم پہلے باب میں نہر کے بار اور بابل کے دریاؤں کے متعلق پڑھتے ہیں، جن کا ذکر زبور 137 میں بھی ہوا ہے اور لکھا ہے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، ہم پردیس میں یہوہ کا گیت کیسے گائیں۔ پر جب ہم ہزکیل 47ویں باب پر پہنچیں گے تو ایک حیرت انگیز دریا کے بارے میں جانیں گے جو خوشیوں اور تسلی کا دریا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ ہر سچے ایماندار کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ دکھوں کی فکر نہ کرے بھلے ہی وہ ہیں۔ مسیح نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن کیا مسیح کی اپنی راہ بہت ہی آسان تھی؟ نہیں، اس حقیقت کے وہ مرد شادمانی تھا۔ خدا نے تجھ کو شادمانی کے تیل سے مسح کیا ہے۔ کسی کی ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ الجھن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس دیکھیں، اگر دکھی ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر دیکھیں، اور اگر آپ تسلی پانا چاہتے ہیں تو خداوند خدا کو دیکھیں۔ میری تمام بھائیوں کے لیے دعا ہے جو آج کل مشکل حالات سے گزر رہے ہیں کہ وہ خداوند کو دیکھیں، قادر مطلق کو دیکھیں، عظیم خدا کو دیکھیں جو آپ کو تسلی دیتا ہے۔ مطلب کہ جب یوحنا کو اسیر کر کے پتمس کے جزیرے میں لے جایا گیا تو وہ وہاں زمین اور شمس کے دائرے سے بڑھ کر کچھ دیکھ سکا۔ ہزکیل بھی بابل کے دریا پر اسیروں کے درمیان ہے اور آسمان کو کھلا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ خداوند عراق میں ہمارے عزیزوں کو تسلی عطا کر سکتا ہے جو محاصرین ہیں، جو شاید ہر طرح کی تسلی سے محروم ہیں۔ بہرحال آسمان کا در تب بھی کھلا ہے۔ دیکھیں بھائی، ہم پہلے باب کے مطالعے سے یہ جانتے ہیں کہ اس تمام منظر سے بلند و بالا ایک ہستی ہے جو کہ میں کہوں گا ہمارا سر ہے، ہمارا حبیب ہے، ہمارا دلہا ہے، جس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ مسیح آسمان پر گیا اور فرشتے اور اختیار والے اور حکومتیں اس کے تابع ہیں، تو ہم دکھی اور اداس کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ جو کل کائنات کا چلانے والا ہے، متی 28 میں وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، وہ ہمارا سر اور دلہا ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے ہزکیل کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے باب سے 24ویں باب میں قوم کی بغاوت اور قوم پر عدالت ہے، پھر 25ویں باب سے 32ویں باب میں آس پاس کی قوموں کی عدالت ہے، پھر 33ویں سے 48ویں باب میں مستقبل کی بحالی اور قوم کے کھوئے ہوئے جلال کی بحالی اور ان کے لوٹ آنے کی بات ملتی ہے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اس کتاب کی کچھ رویاؤں اور کچھ تماثیل کے متعلق بتائیے۔ کیا کتاب کا انداز رویا کا انداز ہے؟ ایک رویا نہیں ہے اور تماثیل بھی ہے، یا میں کہنا چاہوں گا کہ وضاحت کے طریقے ہیں۔ نبی خداوند کے لوگوں تک اس کی آواز پہنچانے کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جائے۔ آمین۔ اس کتاب میں 10 نشانیاں ہیں، 6 رویاں ہیں اور
6 ہی تماثیل ہیں، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ اگر ہم ان نشانات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا نشان چوتھے باب میں ہے، آیت 1 تا 3 میں، اور اس کے بعد ہم 10 اور نشانوں اور 6 رویاؤں کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلی رویا پہلے باب میں ہے جس پر ہم خدا کے فضل سے آگے غور کریں گے، اور 6 تمثیلیں ہیں۔ پہلی تمثیل 15ویں باب میں ملتی ہے، اس میں 10 نشان ہیں، 6 رویائیں ہیں اور 6 ہی تماثیل ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ حزقیل کے دور میں اور کون کون سے نبی تھے۔ حزقیل کے ہم اثر نبی کون کون ہیں؟ اسیری کے نبیوں سے سب واقف ہیں، میں نے کچھ دیر پہلے ان کا حوالہ دیا، یرمیا اور دانیل، اور ہم حبقوق کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اداس اور خوف زدہ تھا کہ یہ تند مزاج قوم یعنی کسدیوں کی قوم چڑھ آئے گی اور ملک پر حملہ آور ہو جائے گی، اور یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے سب دیکھا۔ جو نبی اسیری سے لوٹ کر آئے وہ حجی اور ذکریہ اور ملاکی ہیں، جو کہ پرانے عہد نامے کا آخری نبی ہے۔ جن نبیوں نے اسیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یرمیا، دانیل اور حزقیل نبی ہیں، اور اس میں حبقوق بھی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو برکت دے۔ تعارف میں ہم نے چند اہم نکات پر روشنی ڈالی جو مصنف اور لکھنے کے تاریخ اور ادبی انداز اور اسیری کے ادوار کے متعلق ہیں، اور کتاب کی تقسیم پر بات کی۔ دراصل ہم ایک مضبوط بنیاد رکھ چکے ہیں جس پر ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ حزقیل کی کتاب کی پہلی قسط میں، اس کتاب کے تعارف میں ہم نے بہت سی باتوں پر غور و خوض کیا۔ ہم نے حزقیل کی بطور شخص بات کی۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے حزقیل کے متعلق کن باتوں کو جانا؟ حزقیل کا مطلب ہے وہ جسے قادر مطلق زوراور بناتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ اخیر دنوں میں لوگ صحیح تعلیم کو رد کریں گے اور ایماندار کو خدا کی طرف سے خاص زور اور قوت درکار ہوں گے۔ اس کا نام اس کے پیشے کے کام کے مطابق تھا، اور اس دور کے بھی جس میں وہ جیا وہ ایک کاہن تھا اور صدوق کی نسل سے تھا۔ بہرحال اس نے کہانت کا کام نہ کیا، کیونکہ کہانت کا کام تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک شخص 30 برس کا ہو جائے، اور 30 برس کی عمر میں وہ اسیری میں تھا۔ لیکن خداوند نے اسے عزت بخشی اور نبوت عطا کی، اور اس نے تب اس کتاب کو تحریر کیا۔ صحیح، کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ جی، میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ وہ نبی تھا جو شادی شدہ تھا، اور وہ یرمیا اور دانیل کی مانند غیر شادی شدہ نہ تھا جنہوں نے بیانہ کیا، پر میں کہوں گا کہ اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کو کہا گیا کہ وہ اس پر ماتم نہ کرے۔ وہ 24ویں باب میں مر جاتی ہے۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ حزقیل بابل میں اسیری میں تھا اور اس نے نہر کی بار پر ایک رویا دیکھی۔ بابل کی اسیری کے کون کون سے ادوار ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلاتا ہے کہ توبہ کریں، اور اسیری کے 3 ادوار تھے۔ پہلا مرحلہ جب دانیل بابل کی اسیری میں گیا جو کہ یہویاقیم بادشاہ کا دور تھا۔ دوسرا مرحلہ جب حزقیل کو بابل لے جایا گیا اور وہ یہویاقیم بادشاہ کا دور تھا۔ تیسرا مرحلہ یروشلم اور ہیکل کا تباہ ہونا ہے جبکہ یرمیا کو لے جایا گیا۔ یہ صدقیہ بادشاہ کا دور تھا۔ جی بھائی یوسف، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی تقسیم کے متعلق بتائیے تاکہ اس کے مطالعے کی شروعات کی جائے۔ پہلے باب سے 24ویں باب تک قوم کی اسیری اور سزا ہے۔ 25ویں باب سے 32ویں باب میں قوموں کی 7 عدالتوں کو ہم دیکھتے ہیں، یا 7 قوموں پر عدالتوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم 33ویں باب سے 48ویں باب میں قوم کی بحالی کو اور خداوند کے ان سے پھر معاملات کو دیکھ پائیں گے۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ حزقیل نے رویا یا نبوت کے یہ الفاظ تب کہے جب وہ بابل میں اسیر تھا، یعنی نہر کی بار پر اسیری میں تھا۔ بابل کی اسیری لوگوں کی بدی اور شرمندگی کے سبب سے واقع ہوئی، جیسا کہ بھائی یوسف نے آج کی قسط میں حوالہ دیا جو کہ احبار کی کتاب میں ہے، جس میں ناپاکی اور پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا کوڑی کو شہر سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ احبار 13 کے مطابق ایسا ہی یہاں ہے، لوگ اسیری میں چلے گئے اپنے گناہ کے سبب سے، اسرائیل کی سرزمین کے باہر یا یہودا کی سرزمین سے جدا ہو کر اسیری میں چلے گئے۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ خدا کا جلال بھی اس ملک سے جدا ہو گیا۔ واحد بات جو انسان کو خدا سے اور اس جگہ سے اس کے جلال کو جدا کر سکتی ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ انسان کو خدا سے جدا کرتا ہے اور وہ خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتا۔ گناہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔
اگر میں اپنے لیے کوئی دعا کرنا چاہوں اور آپ کے لیے کرنا چاہوں تو وہ پاکیزگی کی دعا ہے، وہ پاکیزگی جس کے بغیر کوئی بھی خداوند کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کو اپنی شخصی زندگی میں پاک ہونا ہے۔ ہر دن اس کلام کے مطابق ضبط نفس سے کام لیں کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہمارے لیے بطور قوم کوئی پیغام ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادات میں خدا کی پاکیزگی کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری میٹنگز میں پاکیزگی اور خداوند کا خوف نظر آئے تاکہ ہم خدا کا جلال دیکھ سکیں۔ ہمیں یہ چھوٹی سی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ ہم میں سے ہر ایک خود کو جانچے اور پرکھے اور خود کو خداوند کے حضور پاک کرے، ہماری زندگیوں کو پاک کلام پاک کرے تاکہ جان سکے کہ خدا کی حضوری کا تجربہ کیسے کرنا ہے۔ خداوند کے تمام لوگ بدی سے خوف کھائیں۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو۔ آئیں بدی سے نفرت کریں، گناہ سے نفرت کریں، ناپاکی سے نفرت کریں، پاکیزگی سے آراستہ ہوں تاکہ خدا کی حضوری کا تجربہ کریں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ واذكر جوده لا تنسي فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب ورحمته يريك عظمة قوته وإن تظنيه كوانا فذا للخير بحكمته انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل فالوجه أنار ورفعه وأعطى بفيض من يسأل انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دے اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔